अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 31 जुलाई और जुमे का दिन है। अब तक की अहम तरीन ख़बरों और तज्ज़ियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपसे फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी रीच बढ़ती है। इसके साथ साथ हमारे दो और चैनल्स हैं, एक शहजाद अकबर दी बैठक जो पंजाबी का चैनल है, अगर आप पंजाबी सुनते हैं तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक नया चैनल द शहजाद अकबर शो जहाँ पे मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, ताकि हमारी ये चैनल की जो रेगुलर स्ट्रीम है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। ख़बरें क्या हैं? आज तो सबसे बड़ी ख़बर वही है जो पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के, या 12-14 घंटे कह लीजिए, पाकिस्तान की जो मीडिया स्पेस है उसकी तमाम गुफ्तगू का महवर बनी हुई है। ये गुफ्तगू बड़ी बरबोका भी है और इसने पाकिस्तान के सियासत में एक और भौचाल ला खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तबले जंग बच चुका है और निज़ाम समेटा जाने वाला है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये शायद आने वाले वक्तों की कह लीजिए कि एक नवीद दे रहे हैं कि नई चीज़ क्या होने वाली है, फील्ड मार्शल का जहन क्या है, फ़ौज क्या सोच रही है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कल जो तकरीर फरमाई है, उस तकरीर के बाद अब पाकिस्तानी सियासत का रुख बदलने वाला है। ये तमाम बातें हो रही हैं। मैं आज आपसे एक्सक्लूसिवली बात करूंगा कि ये जो मोहसिन नकवी की तकरीर थी, इसके पीछे की छुपी कहानी क्या है, इसका स्क्रिप्ट किसने लिखा है, और इस तकरीर के हदायतकार और सहूलतकार कौन है। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इसमें ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा एनालिसिस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़बर भी है। तो सुनिएगा, आपको यकीनन इस पूरे मामलात को समझने में मदद हासिल होगी। एक चीज़ मैं इस बात को शुरू करने से पहले अर्ज़ कर दूं कि किसी भी चीज़ की आप याद रखिएगा कि फ़ौज और ख़ासकर फ़ौज का जो खुफिया इदारा है ISI, जिसका बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल विंग है जो इन चीज़ों के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक सोचता है, अपना टाइम सर्व करता है। उसने बड़े ख़ुद वो ज़हीन नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े सलाहकार और मशीर रखे होते हैं जिनसे वो हर वक्त ये गुफ्तगू करते रहते हैं और मशवरा लेते रहते हैं। वो चीज़ों के औकात और टाइमिंग बड़ी कहते हैं तसल्ली से तय करते हैं। मोहसिन नकवी साहब की कल की 30 जुलाई की तकरीर और उसका बिल्डअप बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। और टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइमिंग एक ऐसे वक्त पे चुनी गई है जब कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक उनकी कैलकुलेशन कह लीजिए, आज़ाद कश्मीर में मामलात को अपने ज़ोरे बाजू से निपटाने में कैलकुलेशन गलत साबित हो गई, और अब वो चीज़ एक नाकाबिले कह लीजिए कि काबू ना आने वाला वो एक मामला बन चुका है। और उस मामले से भी डिफ्लेक्शन के लिए कल की जो तकरीर थी, क्योंकि कल की तकरीर के बाद अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े पंडित्स, या मीडिया के ऊपर बड़े बड़े पंडित जो सुबह से लेकर अब शाम तक कश्मीर में जारी जुल्म के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं वो भी उस पर बात करने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब की एक इतनी देखें ना दबंग किस्म की तकरीर और बोल्ड किस्म की तकरीर, जिसमें वज़ीर दाखिला ने अपने वज़ीर आज़म को ही रगेत दिया, उसके बाद गुफ्तगू का महवर अब वो गुफ्तगू बन चुकी है और सूबों की एक बहस फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसी बातें करने की टाइमिंग भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, मौका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि इसके पीछे क्या बात है। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है उसके लिए कोई तबले जंग बजाने की या ऐलान करने की या सेमिनार्स के अंदर बात करने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना है, लेकिन हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ पैराए में। तो एक इस पूरी गुफ्तगू का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से तो ये जहन में रखिएगा कि ये कश्मीर के अंदर जारी जुल्म और उसके जवाब में कश्मीरियों का एक आप कह लीजिए कि किसी हद तक नाकाबिले यकीन जो इस्तदलाल है, और जो जिस तरह से वो खड़े हैं और जिस तरह से वो पुश बैक कर रहे हैं रियासत को, वो उससे नज़र हटाना, उससे तवज्जो हटाना है। तो लिहाजा हमें अपना फोकस दोबारा उधर लाने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं मोहसिन नकवी की तकरीर के पीछे छुपी कहानी। अब ये जहन में रख लीजिए कि मोहसिन नकवी की
یہ جو محسن نقوی صاحب جو نا کندھے اور ناکوں کا کندھے اور ان کے گردن کا جو کمبینیشن ہے اس سے ان کی پرسنالٹی کا بھی پتہ چلتا ہے. تو محسن نقوی جو ہے نا وہ کوئی چیز انسکرپٹڈ نہیں کرتا ہے. محسن نقوی جس طرح سے ان کے جو ماسٹر ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی طرح انتہائی کوریوگرافٹ زندگی گزارتا ہے. اس نے اپنا ہر سٹیپ اور ہر چیز جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے اور کسی نہ کسی کی ہدایت کے اوپر ہوتی ہے. اب کل کی جو تقریر تھی اور کل کی جو وہ محفل چنی گئی، ایک انتہائی کوریوگرافٹ تقریر تھی. اس تقریر کی آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایک بات جو تھی وہ بڑی ناپ تول کر کی گئی تھی. اس کے اوپر کافی زیادہ سوچ بچار کیا گیا تھا، ہدایات لی گئی تھی اور لوگوں کو پہلے سے متنبع بھی کر دیا گیا تھا. اچھا، اب یہ یاد رکھیے کہ بلٹ اپ کیا ہوتا ہے. جب ایسی کوئی بات اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہوتی ہے جس میں ان کا اپنا مقصد پنہا ہوتا ہے تو اس کا پہلے بلٹ اپ ہوتا ہے. اب بلٹ اپ میں یہ ہو گیا کہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل ایک پریس کانفرنس آلریڈی شیڈول تھی، لیکن چونکہ اس پریس کانفرنس جو کل محسن نقوی کی تقریر تھی اس کو فیلڈ مارشل کی جی ایچ کیو کی آشیرواد حاصل تھی، اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی کل کی شیڈول کی ہوئی جو پریس کانفرنس تھی جو دہشت گردی اور ان تمام معاملوں کے اوپر انہوں نے آ کے جھوٹا چورن بیچنا تھا، اس کو آج جمعے 31 جولائی کو شفٹ کیا گیا. تو یہ ہے پہلا ثبوت آپ کا اس بات کا کہ یہ جو کل محسن نقوی نے باتیں کی ہیں یہ وہ کس کی بنا، کس کی ایما پر اس نے یہ باتیں کی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی. یاد رکھیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم تھا، ایک کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے بات چیت کی. اس کا پورا سٹیج تھا، اس سٹیج کے اوپر بلٹ اپ کرنے کے لیے تمام میڈیا چینلز کو کل ہدایات دی گئی. اور وہ ہدایات جو تھی ان ہدایات کے اندر یہ شامل تھا کہ بہت اہم تقریر کریں گے، کٹ ان کریں گے، تمام نیوز چینلز کے اوپر وہ چلائی جائیں گی. یہ ہوتی ہے دوسری چیز کہ جب آپ نے کوئی بات مطلب ایک تو ڈیفلیکشن بھی ہے اور دوسرا آپ اس بات پہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ بحث کرے، تو یہ دوسری چیز تھی. اچھا، تیسری چیز، اب ان کی کل کی اس میٹنگ کے اندر کون کون لوگ شامل تھے. وہاں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے تمام وہ چہرے نظر آئیں گے جن کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب آج کل مشورہ کرتے ہیں. آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے نا کہ ان کے مشیر کون ہیں، کن کی یہ بات سنتے ہیں یا کن کو عاصم منیر تک رسائی حاصل ہے. جس طرح باجوہ صاحب تھے ان تک کچھ لوگوں کو رسائی حاصل تھی، اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے نظام کے اندر ہیں جن کو ان تک رسائی حاصل ہے. یہ زیادہ تر پاکستان کے کاروباری حضرات ہیں جو مختلف شعبہ زندگی میں کاروبار بھی کرتے ہیں اور عسکری اداروں کے ساتھ مل کر اب اپنی دولت میں اضافے کر رہے ہیں. بلکہ عسکری اداروں کے کو انہوں نے کیا سکھانا ہے، لیکن نو مولود جرنیلوں اور فیلڈ مارشل کو وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں. اس میں سٹاک مارکیٹ کے تو لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ اور کریکٹرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. میاں عامر محمود صاحب ہیں، ایک زمانے میں لاہور کے میئر رہے ہیں، وہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہ ہم آگے چل کر بات کریں گے. گوہر اعجاز صاحب ہیں، پھر وہ ایک نیو چینل والے چودھری عبد الرحمن ہیں، اور اس طرح سے اور بہت سارے بزنس مین ہیں. ایف پی سی سی آئی جو فیڈرل چیمبر آف کامرس ہے اس کے بھی عہدیداران، وہ تمام اس محفل کے اندر موجود تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے یہی چورن بیچ رہے ہیں جو کل محسن نقوی صاحب نے نئی پیکیجنگ کر کے اچھالا ہے. اچھا، اب محسن نقوی صاحب کی جو اب اس کی بیک گراؤنڈ میں آ جائیے. محسن نقوی صاحب اپنی تقریر کرنے سے پہلے اس محفل کے اندر وہ ایک دن جا کر اپنے سابقہ والد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو اپنے حالیہ والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کو اس میٹنگ میں جا کر آج کی ہونے والی باتیں، یعنی کہ کل جو باتیں کی گئی تھی 30 کو، انہوں نے اس کو ایڈوانس میں بتایا، ہدایات لی، اس کا جو بھی تھا وہ پوری چیزیں ان کو بیان کی. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آصف زرداری صاحب بھی جو ہوتے ہیں نا، جب انہوں نے کسی شخص کو ملنا ہوتا ہے اس محفل میں، اس میٹنگ میں کون موجود ہے یہ بھی بڑے معنی رکھتے ہیں. جب میٹنگ سیاسی نوعیت کی ہو تو وہاں پہ سیاسی لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے. جب میٹنگ کوئی مطلب ایسی ہو کاروباری نوعیت کی ہو تو آصف زرداری کے جو کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر عاصم وغیرہ دیگر لوگ، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن جب ان کا کوئی ذاتی ایشو ہوتا ہے، جب آپ یہ کہہ لیجئے کہ جہاں پہ ایک اور طرح سے ان کا بہت ہی گھریلو سا بھی معاملہ ہو، تو وہاں پہ پھر
کوئی ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں جیسے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں علی حسن زرداری صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے، جو کہ آصف زرداری کے کزن بھی ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا کہ اس کے پیچھے کیا باتیں تھیں۔ خیر، اب دو چیزیں ہیں یہاں ذہن رکھیے کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کو بہت شدت کے ساتھ اگلی ترامیم آئی ہوئی ہیں، اور نظام یہ سمجھتا ہے کہ فردر 2 ترامیم کرنا تو بہت ضروری ہے، ورنہ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اس میں نمبر 1 ہے بیسیکلی 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ جو ہے اس کا ریورسل ہے۔ اب حالیہ صورت میں اس کا ریورسل بہت مشکل ہے۔ مشکل اس لیے بھی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ یہ جو 4 صوبوں کا مسئلہ ہے نا، ہم جب صوبے ہی نہیں رہیں گے تو پھر NFC ایوارڈ تو ری ڈرا کرنا پڑے گا بھائی۔ آپ کی کتنے بھولے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ جب 4 صوبے ہی نہیں رہیں گے تو وہ 18ویں ترمیم جو کہتی تھی کہ ان 4 صوبوں میں اس طرح سے مالی وسائل جو ہیں ان کی تقسیم ہوگی، تو پھر اس کو بھی تو ری ڈرا کرنا پڑے گا۔ All they want is to draw you into their turf۔ جب آپ ان کی ٹرف پہ آ جائیں گے تو نئی اسکیم کے تحت پھر بندر بانٹ ویسے ہی ہوگی۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے 2 چیزیں ہوگی۔ ایک تو ہو گیا کہ وہ NFC کا ریورسل ہے، کیونکہ وفاق غریب ہے، صوبے امیر ہیں، اور صوبوں کے پاس جب مال چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر سے عسکری کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سیاستدانوں کی بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب فیصلہ کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ یہ جو صوبوں سے وسائل لے کر وفاق تک لانے ہیں، اور ہم یہاں اسلام آباد سے بیٹھ کر پورا پاکستان چلائیں گے، اور اس کے لیے نئے صوبے بنانا بہت ضروری ہے۔ میں صوبوں والی بات پہ تھوڑا سا آگے چل کر آتا ہوں۔ اچھا، اب صوبوں والی بات بھی جو ہے نا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اچھا، اب محسن نقوی صاحب نے جو کل باتیں کی، 2-4 بڑی باتیں آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تو جو کرنٹ نظام کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کے تو انہوں نے کپڑے ہی اتار دیے۔ وہ جو اسد طور کہتا ہے نا کہ الاسٹک والی شلوار، اس کی الاسٹک والی شلوار اتار کے نا، وہ جس طرح بچے نہیں مذاق کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی شلوار کھینچ دے اور وہ ننگا ہو جائے اور سارے ہنسنا شروع کر دیں، لٹرلی کل یہ کیا۔ مطلب ایک وزیر داخلہ نے کھڑے کھڑے اپنے وزیر اعظم کو فارغ کر دیا اور اس کو کہا کہ بھائی تم تو 18 گھنٹے چھوڑ کے 24 گھنٹے کام کر لو، جب تم غلط کام کر رہے ہو تو مطلب وہ ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ محنت تو گدھا بھی زیادہ کرتا ہے، لیکن گدھے کی محنت کا کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے مریم نواز کو بھی رگے دیا۔ مریم نواز کی جو انہوں نے کل بےعزتی کی ہے، وہ میری اطلاعات کے مطابق آصف زرداری صاحب کی جو انوائنس ہے، جو مریم نواز تابڑ توڑ بلاول کے اوپر حملے کر رہی ہے پبلکلی، یہ تھوڑا سا محسن نقوی نے وہ بھی چورن اس لیے ڈالا ہے کہ ذرا زرداری صاحب تھوڑے سے خوش ہو جائیں، کیونکہ بہرحال بلاول چاہے جو بھی کرے یا ہو، زرداری صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس لیے ان کو بہت پیارا ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ کل والی بات وہ تھی۔ مین چیزیں تو یہی تھی کہ جی نظام فیل ہو چکا ہے۔ حضور یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، نظام بالکل فیل ہو چکا ہے، لیکن جب نظام فیل ہوتا ہے تو گھر کے ملازم سے تو خیر کوئی نہیں پوچھتا، دیگر لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو دیگر لوگ اس میں کون ہیں؟ دیگر لوگ جو ہیں وہ جو اصل چلانے والے ہوتے ہیں۔ تو اصل تو اگر نظام فیل ہو چکا ہے، کہا تو آپ نے ان کو، لیکن اصل میں تو یہ ہو گیا نا کہ یہ جو عسکری نظام آپ نے لگایا ہوا ہے یہ سارے کا سارا فیل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا دیکھیے، جو بات کی کہ جی صوبے بنانے ہوں گے، 16 صوبے بنانے ہوں گے، یہ 16 صوبوں والا منصوبہ بڑا پرانا ہے۔ میں اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں۔ میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں، وہ بھی بڑے واقف حال ہیں اور واقف ماضی بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو میاں عامر فارمولہ ہے، تو میاں عامر فارمولہ، میں نے کہا کہ جی یار میاں عامر فارمولہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میاں عامر فارمولہ یہ ہے کہ میاں عامر صاحب بڑے سلیک قسم کے بزنس مین ہیں۔ میاں عامر فارمولہ بڑا پرانا فارمولہ ہے، اور یہ فارمولہ جو ہے یہ میاں عامر صاحب جس وقت ناظم اعلیٰ لاہور بنے تھے مشرف دور میں، اس وقت سے اپنی زنبیل میں لیے پھر رہے ہیں، اور ڈیولوشن کے جو ہے نا بہت بڑے وہ ماسٹر ہیں۔ ویسے تو میاں عامر صاحب ایک کاروباری شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھاوا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ہی دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ میڈیا کی دوڑ میں شامل ہوئے اور بڑی انہوں نے ترقی کی، اور پھر سکولز، کالجز اور یونیورسٹی، تو اب تو خیر وہ بہت بڑے ایک بزنس ٹائکون ہیں۔ تو میاں عامر فارمولہ جو ہے یہ اس زمانے کا ہے، 16 صوبوں والا یا مزید صوبوں والا یا ڈیولوشن والا، جو مشرف کا دور تھا۔ آج ہمارے فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ اب میاں عامر صاحب کا جو فارمولہ ہے، اب اس کے اوپر بھی دیکھ لیجئے۔ اب سوچئے نا، یہ جو میاں عامر صاحب کا فارمولہ ہے، اس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔
فوجی لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ فارمولہ میاں صاحب جو ہیں وہ فوجیوں کو 2001 سے بیچی جا رہے ہیں۔ اور میاں عامر فارمولہ کے کہہ سکتے ہیں کہ زمانے میں جب انہوں نے یہ فارمولہ دیا تھا، اور متاثر کیوں بھی نہ ہوں، دیکھیے نا کہ جب میاں عامر محمود صاحب لاہور کے ناظم اعلیٰ تھے، لاہور جیسے بڑے شہر کے ناظم اعلیٰ تھے، اتنے تو یورپ میں ملک نہیں ہوتے جتنا بڑا لاہور ہے اور اس کی آبادی ہے، اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے، جو ڈیری حسنہ کیا لال کرتی پنڈی سے اٹھے تھے اور فوج میں بھرتی ہوئے تھے، تو غالباً جس وقت یہ لاہور کے ناظم اعلیٰ تھے، اس وقت فیلڈ مارشل صاحب میجر ہوا کریں گے فوج میں، بہتا ہوا تو کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ میجر ہوں گے۔ تو جب میجر صاحب نے سنا ہوگا یا کسی جگہ سنتے ہوں گے کہ یار میاں عامر محمود بڑا جینیس آدمی ہے، تو ان کے بتائے ہوئے فارمولوں سے وہ متاثر تو ہوں گے، اور میاں عامر صاحب بھی بار بار اپنی پوٹلی میں سے وہی چورن نکال کے بیچتے ہیں۔ تو اب جب وہ یہ چورن بیچ دیا گیا اور فوج نے یہ دوبارہ سے چورن پکڑا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا اب یہی اس مسئلے کا حل ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو اپنے کاروباری پارٹنرز ہیں، جس میں پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مینوں کا نام آتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس محفل میں گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، یہ کیئر ٹیکر میں بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بزنس مین ہیں، یہ جو کپڑے شپڑے کے تو کاروبار میں تھے، لیکن اب وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے علاوہ وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے چیزوں کو فائننس کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے پیچھے بھی انہی کا نام تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں فیلڈ مارشل صاحب جو گجرانوالہ میں کور کمانڈر تھے، نظام نے ان کو اپنی طرف سے کونے لگا دیا تھا، تو اس وقت بھی گوہر اعجاز اور محسن نقوی صاحب نے بڑا خیال رکھا تھا فیلڈ مارشل کا، اور یہ ان کی ریلیونس ہے۔ پھر ہمیں وہ نیو ٹی وی والے چودھری عبد الرحمن صاحب بھی نظر آئے، علیم خان صاحب نے بھی الگ اپنی دکان کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پرانے محرک ہیں یہ صوبوں والے منصوبے کے۔ اچھا، اب اس پوری جو گفتگو ہے یا یہ پوری جو چیز کل کی گئی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی آنے والے دور کے لیے کوئی نشاندہی کی جا رہی ہے یا یہ بتانے کے۔ ویسے تو میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا سوچنا اور کہنا یہ ہے کہ بس جی یہ تو اب فیلڈ مارشل صاحب صدر بننے جا رہے ہیں اور کچھ دنوں میں صدر بن جائیں گے اور یہ نظام لپیٹا جائے گا۔ اچھا، میں اس میں اس بات تک تو شاید اتفاق کر جاؤں کہ یہ نظام اب نہیں چلے گا۔ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یا شہباز شریف یا نون لیگ کا جو یہ ماڈل ہے، یہ اتنا تو احساس ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا ایون فیلڈ مارشل کو بھی کہ مریم نواز اور شہباز شریف، کیونکہ دیکھیے فیس تو یہ ہے نا، ان دو کے ساتھ تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب اس کے لیے جو یہ کل کی تقریر تھی، یہ دراصل الٹیمیٹم تھا اس نظام کو، یہ الٹیمیٹم تھا نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، کہ ہمارا جو یہ کہنا ہے، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو نئی ترامیم ہیں اس کے اوپر نہ ہی نون لیگ راضی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی راضی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے فیفڈمز کون ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب سندھ میں آپ جانتے ہیں اگر صوبے بنیں گے تو کراچی الگ صوبہ بنے گا، کراچی الگ ہو گیا تو پیچھے سندھ میں بچنا کیا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب کے جب صوبے بنیں گے، جو ابھی پروپوزڈ پلان ہے وہ تو ڈویژنل سطح کا ہے، تو اس صورت میں مریم نواز کس ڈویژن کی چیف منسٹر بنے گی، یہ بھی باقی بچے ان کے بھی تیار نہیں ہیں شریفوں کے، تو پھر یہ کیسے چلے گا نا، فیفڈمز ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ لوگ فی الحال اس پہ راضی نہیں ہیں، لیکن نظام نے اپنا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر اف یو آر ناٹ آن بورڈ تو پھر آپ واپس جیلوں میں جائیں گے یا پھر نظام سے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ اس کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ محسن نقوی کی حالیہ ملاقاتیں چاہے وہ زرداری سے ہوں یا باقی کی ہوں، وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے ان کو جا کے سنا دیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، آپ بہتر ہوگا کہ اس نظام پہ آ جائیے۔ اب اگر یہ لوگ یہ صوبوں کی طرف نہیں جاتے یا کوئی اس پورے منصوبے کو ہڈ ونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے نظام کسی اور طرف جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری گفتگو کہ جی محسن نقوی آنے والے وزیر اعظم ہوں گے اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ صدر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل صاحب کا صدر بننا میری نظر میں تھوڑا سا مجھے مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل اس وقت بڑی سیکیور پوزیشن میں ہے۔ یاد رکھیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے فیلڈ مارشل کبھی وردی نہیں اتارے گا، اور وردی کے ساتھ صدر بننا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے، کیونکہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ فیلڈ مارشل کی اصل جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک باوردی صدر اور وہ اس پوری چیز کو ڈیفینڈ کرنا انٹرنیشنلی۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔
اسی نظام کے اندر اگر محسن نقوی کو آپ وزیر اعظم یا صدر یا کچھ بھی بنانا چاہیں وہ ضرور بنائیں گے، لیکن اب یہ چیز طے ہے کہ یہ جو فارمولہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس پہ انہوں نے چلانا ہی چلانا ہے۔ لیکن میں اس پوری چیز کے اوپر آپ کو ایک بڑا خوبصورت دکھانا چاہتا ہوں، یہ اسکرین شاٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو بات آج ہوئی ہے نا، یہ تو بات میں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں، میاں عامر محمود فارمولہ، یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے۔ یہ ان کی ڈو ری بون ایک اکاؤنٹ ہے جس کے بارے میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت عرصے سے کوشش کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں والے لوگوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور ان سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کس کا ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ شک ہے، لیکن اینی ویز اس اکاؤنٹ کی بڑی ایک دلچسپ ٹویٹ میرے سامنے ہے جو کہ 29 سپٹمبر 2024 کی ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو یہ لگے گا جیسے یہ کل کی تقریر کے اوپر لکھی گئی ہے۔ آرمی چیف کو چونا پھیرنے پر افسر شاہی کو افسر شاہی مبارکباد کی مستحق۔ آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات میں، یہ وہی تاجر ہیں جو کل بھی آپ کو محفل میں نظر آئے، آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات میں ملک کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو حافظ صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ وہ 4-5 سال یا شاید لمبا عرصہ یہی ہیں اور تمام معاملات وہ درست کر کے ہی ملک کی جان چھوڑیں گے۔ دوسرا مطلب بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ مکمل تقریر کہیں چپکائی نہیں گئی لہٰذا سن یا پڑھ نہیں پائے۔ اگر یہ 16 انتظامی یونٹس کا ذکر خیر ہے تو پھر بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ایک کئی سال پرانی پریزنٹیشن وزیر اعظم ہاؤس، GHQ اور کبھی کبھی ایوان صدر میں سے برآمد ہوتی ہے۔ اس میں ملک کے تمام مسائل کا حل 16 انتظامی یونٹس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ پریزنٹیشن ہر نئے آرمی چیف، وزیر اعظم یا صدر کو ایک دفعہ دکھائی جاتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ وزرائے اعظم اور صدور بیوروکریسی کی اس طرح کی کارروائی کو سمجھتے ہیں، لیکن آرمی چیف اس کو اس طرح کے جانچے میں لانا کافی آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ زیادہ باریک دماغ واقعہ نہیں ہوتے تو غالب امکان یہی ہے کہ آرمی چیف کو 16 انتظامی یونٹس والی وہی پریزنٹیشن دکھائی گئی ہے جو 3 گھنٹے طویل ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے کی بریفنگ دے کر اس کے خد و خال مزید واضح کیے جاتے ہیں۔ بیوروکریسی اور فوج کی زنبیل میں 16 انتظامی یونٹس والی پریزنٹیشن واحد ٹوپی نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے جو یہ نکال کر بدوؤں کو پہناتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے آرمی چیف کو پاکستان ذخائر سے مالا مال نامی پریزنٹیشن دکھائی گئی۔ وہ کافی دن ان کے منہ سے نکلتا رہا۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن والی پریزنٹیشن حافظ صاحب کو پسند نہ آئی تو فوراً پاکستان فرسٹ نامی پریزنٹیشن حافظ صاحب کو دکھا دی۔ وہ بھی کافی دن جناب ادھر اگلتے پھرے۔ صدارتی نظام والی پریزنٹیشن پھر جناب کو باوجہ پسند نہیں آئی کہ حضور خود تو صدر کا الیکشن لڑنے سے رہے۔ خیر، ہماری بیوروکریسی اور فوج کے افسر چونا پھیرنے کے فن میں طاق ہیں۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی روایتی کارنامہ نہایت مہارت سے سر انجام دیا، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ویسے تو بیوروکریٹ زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ سویلین ہیں، لہٰذا انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی عادتاً مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی کہیں حافظ صاحب نے گڑبڑ کی تو اگلی پریزنٹیشن وہ والی دکھانی جا سکتی ہے جس میں دریائے سندھ میں کشتیاں چلا کر چائنا سے ٹریڈ کرنی تھی۔ امید ہے اس سے بھی یہ مریض مہینہ ڈیڑھ نکال جائے گا۔ اینی ویز یہ جناب صورتحال ہے، اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ اس کی ٹائمنگ، بات کون کر رہا ہے اور یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ یہ چونا بھی بہت پرانا ہے جو عوام کو لگا رہے ہیں، عوام ان کو لگاتی ہے، بیوروکریسی فوج کے افسر ان کو لگاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اصل بحث کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، یہ بحث جو ہے وہ ایک اور بحث ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے مابین صحیح معنوں میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، صوبائی جو جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر اس کا ایک سیاسی ماحول کے اندر جو ہے لایا عمل طے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ عسکری ادوار میں کوئی بھی جو اصلاحات کی جاتی ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر۔ کشمیر میں آپ جانتے ہیں بہت اس وقت ظلم جاری ہے۔ کل ایک وہاں بچی کی شہادت کی بھی اطلاعات ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانے وہاں کے فوجی بڑے ویل ریسپیکٹڈ کمانڈر فاروق سدن
ان کی بھی جو ہے وہ کل ڈیتھ ہو گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ تشویش پیدا کر رہی ہیں. کشمیر کے اندر کل رات کے میں نے مناظر دیکھے ہیں، ساری رات لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور اس کی سیاسی جماعتوں کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ کل یہی کشمیری بنگالیوں کی طرح ہم پاکستانیوں سے بھی شاید کبھی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. اس کا ایک ایسا منظر ہم نے کل لندن میں بھی دیکھا. کل لندن میں پاکستان میں مقیم کشمیریوں اور بہت زیادہ پاکستانیوں نے بھی ایک بڑا بھرپور احتجاج کیا، جو ہائیڈ پارک سے لے کر پاکستان ہائی کمیشن تک گیا. بہت بڑی تعداد میں اس میں لوگ شریک تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، اور انہوں نے تابوت اٹھائے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو باتیں کی جا رہی تھی، جو نعرے لگائے جا رہے تھے، وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں تشویشناک ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے. ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ وہ کشمیری ہیں جو پوری دنیا میں آپ کا ایسٹ تھے، آپ نے ان کو ہر طرح کے کام کے لیے استعمال کیا. باقی چیزیں چھوڑیں، آپ جب لندن آتے ہیں، یو کے آتے ہیں، آپ انہی کے گھروں میں رہتے ہیں، انہی کا مال کھاتے ہیں، اور انہی کی گاڑیوں میں سیر کر کے واپس جاتے ہیں. آج وہی کشمیری آپ سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہیں. ہمارے ایک اور دوست شاہ جی مرتضیٰ شاہ صاحب، وہ بھی کل ان کشمیریوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے. ویسے تو مرتضیٰ شاہ صاحب خود کشمیری ہیں، باغ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے جہاں سے ہمارے ڈی جی ایم آئے ہیں، لیکن کل انہیں اس مظاہرے میں بہت زیادہ غصے کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ میٹروپولیٹن پولیس لندن کو آ کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ بچانا پڑا، اور پھر ان کو پولیس نے وہاں سے ایک قسم کا زبردستی وہاں سے روانہ کر دیا کہ وہ اگر اس مظاہرے کے پاس رہیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ مظاہرین جو تھے وہ مشتعل تھے. ان کے اشتعال کی بنیادی وجہ تو خیر میڈیا اور میڈیا کی ہٹ درمی، اور خاص کر جس چینل اور نیوز گروپ کے لیے مرتضیٰ شاہ کام کرتے ہیں وہ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہے ہیں. ان کا پورا میڈیا بلیک آؤٹ ہے. پھر کشمیر میں جاری اس وقت جو حقوق کی یہ جنگ ہے اس کو وہ دہشت گردی قرار دیتے ہیں، اور شاید ان کا الزام یہ تھا کہ شاہ صاحب نے بھی کچھ ایسی ٹویٹس کی ہیں. یہ بات بڑی قابل تشویش ہے. اور پہلی بات ہے کہ دیکھیے صحافی اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کو تو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، میں اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کرنے میں، صرف اس لیے کہ وہ خود سیٹ ہیں، کہ آج وہ تمام چیزیں جو ہیں جو کچھ اقدار ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. اس وقت یقین جانیے معاشرہ غصے سے بھرا ہوا ہے. اس میں کوئی لاجک نہیں رہی، کوئی اس کے اندر حدود نہیں رہی، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حدیں آپ نے بھی پار کی ہیں، اور وہ حدیں جب آپ پار کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح کا رد عمل آتا ہے. بہرکیف ہم اس رد عمل کو تو نہیں کسی صورت میں بھی کہہ سکتے کہ یہ درست ہے، کہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچنا میر شکیل اور جو ہمارے باقی میڈیا کے اونرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اب ماحول کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کا کام ہے صحافت کرنا، آپ کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کچھ اشتہارات کے لیے یا خوف کی وجہ سے، جو بھی وجوہات ہیں. میرا یہ سمجھنا ہے کہ اس کا خمیازہ آپ کے ورکرز کو بھگتنا پڑتا ہے، جیسے کل مرتضیٰ شاہ صاحب کے ساتھ ہوا، اور لوگوں کو بھی اس چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. اس پہ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم پھر آپ کی خدمت میں شاید حاضر ہوں. آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی کچھ بولنا ہے، لیکن چونکہ یہ گفتگو کرنا محسن نقوی کے اوپر بڑا ضروری تھا، اس لیے بڑا تفصیلی گفتگو کی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.